बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए नैब तरमीम केस में पेश हुए। इमरान खान ने भी और जजेस ने भी बहुत सी ऐसी बातें की जिनका इस केस से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से उनका ताल्लुक़ था। इस पेशी के तकरीबन 21 घंटे बाद इमरान खान से सहाफ़ियों की पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसील क्या सामने आई है? देखिए, अभी तक तो मामला ये था कि हवा में था ना जी कि इमरान खान से रब्ता हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई मुज़ाकरात की ऑफ़र आई है, कोई बातचीत का दरवाज़ा खुल रहा है, कोई दरमियान में सालिसी कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। ये सारी वो बातें थीं जिनकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आपको नहीं मिली। किसी ने नहीं आगे कहा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी दफ़ा कहीं पर ये कहा है जो उनके ज़िम्मेदारान हैं कि हाँ, हमें इमरान खान को डायरेक्ट उनके साथ को मुलाकात हुई है या डायरेक्ट उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र हुई है। सही। नाम लेके आपके सामने चेहरे मौजूद नहीं है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात की गई है या किसी और की तरफ से। लेकिन जो पेशी थी ना जी जुमेरात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह नैब तरमीम केस बिल्कुल नहीं है। सही। देखिए, इमरान खान फेस टू फेस इस्टेब्लिशमेंट कि दो, बेसिकली आप कहते हैं ना कि दो नीचे उसकी डिविजन्स बनती हैं, एक फौज और एक अदली है। जी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के सामने कैमरे की दूसरी तरफ इमरान खान बैठे हुए थे। तो ये राब्ता था, जी और इस राब्ते के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी, उस दौरान जो मैसेजिंग हो रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उस गुफ्तगू का जाहिर है कि वहाँ पर तो जजेस बात कर रहे थे या इमरान खान बात कर रहे थे, ना मौजूद वहाँ पर कोई सहाफ़ी उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन कर सकता था, ना उनकी राय ले सकता था। इमरान खान ने जो गुफ्तगू जजेस की तरफ से की गई उसके ऊपर अपना फौरी रिएक्शन नहीं दिया। सही। और इमरान खान के पास एक तवील वक्त था उसके बाद, यानी पूरी रात थी जिसमें वो सोए होंगे, सोकर सुबह उठे होंगे। उस वक्त तक वो तमाम बातें जो जजेस की तरफ से की गई थी, उनके जहन में मुख्तलिफ जवाबात होंगे कि सही। फ़लाँ चीज़ कही गई थी, फ़लाँ कही गई थी। उस वक्त जिस वक्त इमरान खान से मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, और लगभग 2 बजे के करीब इसकी तफसील रिपोर्टर्स ने फाइल किया, तो दैट इज़ टू से कि अराउंड 12 बजे 1 बजे इमरान खान ने ये गुफ्तगू कर ली होगी बिल्कुल। सहाफ़ियों के साथ। तो ये एक बड़ा रिएक्शन टाइम होता है कि जिसमें आप अपने रिएक्शन को तरतीब दे सकते हैं, आप उसमें उसकी नोक पलक दुरुस्त कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप एक अपना माइंड अप्लाई करके ये सोच लेते हैं कि यार ये मैंने कहना है, ये नहीं कहना, इस हद तक कहना है, इस हद तक नहीं कहना। सही। अब उस जो पेशी थी, उस पेशी के दौरान वो सिर्फ पोर्शन निकाल लें, बाकी तो सारी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं ना। वो एक स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पर इमरान खान नैब तरमीम के हवाले से अपने दलाइल देते हुए ये कहते हैं कि जनाब, ये जो नैब तरमीम है, इनसे मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो जब मुल्की हालात की तरफ जाते हैं, थोड़ी सी पिक्चर उसकी खींचते हैं, उसकी क्रिएट करते हैं, तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनको कहते हैं कि आपकी बातों ने तो हमें भी खौफजदा कर दिया जी कि इतनी सूरत हाल जो है वो ख़राब है। और फिर वो ये कहते हैं कि जिस वक्त आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक है, आग बुझाई जाती है। सही। और जाहिर है कि ये मुज़ाकरात की तरफ एक, यूँ समझ लें कि एक पेशकश थी, एक ऑफ़र थी, या सजेशन थी जी कि इस सारी लड़ाई को ख़ात्मे के लिए, और अगर मुल्क में आग लगी हुई है, तो ये जो आपने अपने जहन में ये बनाया हुआ है कि ये लोग पाक हैं और ये नापाक हैं, यानी मैंने नून लीग से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, MQM से बात नहीं करनी, बाकी इस्टेब्लिशमेंट समेत मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। जी मुझे तो इसकी यही समझ आई है कि जब सही। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पाक और नापाक, तो इमरान खान ने भी यही क्रिएट किया हुआ ना कि ये लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, ये हैं जिनसे मैं बात नहीं कर सही। सकता। और साथ ही जजेस की तरफ से ये कहा जाना कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी या मकबूल या बड़ी, सबसे बड़ी ना कहें, अनडिस्प्यूटेड। हाँ मेजर पॉलिटिकल पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर एंड फाउंडर हैं। जी और इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि मैं आपसे उम्र में भी सबसे बड़ा हूँ। दूसरा, मैं एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात का सरबराह हूँ। मेरी जमात की प्रेजेंस पाकिस्तान के चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में है, और आपने मुझे ये समझ लिया कि मैं कोई गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हूँ जो यहाँ पर आएगा और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेगा।
آپ کو اس کو لائیو سٹریم کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے بلڈ ہوتا ہوا کہ یہ گفتگو کس پیرائے میں ہو رہی ہے, کہ جہاں پر ججز یہ مان رہے ہیں کہ ہاں آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر. اور اس دوران 5 اگست 2023 عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے اس پیشی کے دن تک یہ پہلا موقع ہے جس میں آن دا ریکارڈ عمران خان کو مذاکرات کے لیے کہا گیا, اور سب سے بڑے فورم سے کہا گیا. یس. اور وہ ایک یوں سمجھے کہ لیگ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے, جی اٹ سیلف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو عدلیہ کی طرف سے جس وقت یہ پیغام گیا ہے اس کے بعد عمران خان اسپوک ہز مائنڈ آؤٹ, ناٹ جسٹ آن دس آفر یا سجیشن, صرف اس کے اوپر نہیں بات ہوئی, بلکہ اوور آل جو اس وقت صورتحال تھی آپ کو یہ گیج کرنا تھا یہ نئی بات کیوں ہے, اور عمران خان نے جو بات کی اس کو میں نیا کیوں سمجھتا ہوں. کیونکہ اس دوران عمران خان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, طاقت جن کے پاس ہے ان سے بات کریں گے, فارم 47 والوں سے بات بالکل نہیں ہوگی. یہ تو انہوں نے عدالت میں بھی کہہ دیا تھا, جی. جس کے بعد یہ ساری صورتحال ہوئی تھی کہ پاک اور ناپاک دیکھا جاتا آگ بجھائی جاتی ہے. لیکن عمران خان کی وہ جو پوزیشن تھی جس میں وہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کی بات کر رہے تھے, اس کے دوران اور اس پیشی کے دوران وہ ٹویٹ ہو چکا تھا جو 1971 کے حوالے سے تھا. صحیح. اور آرمی چیف کو ڈائریکٹلی کرٹیسائز کرنا, نام لے کے گفتگو کرنا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ہی از اے ویری 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 اور دا موسٹ پاورفل پرسن. جی. تو یہ اب جو یہ وقت گزرا ہے نا, یہ تقریباً 21 گھنٹے اس پیشی کے بعد, اس دوران عمران خان نے جو بھی ترتیب دیا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا. شہزاد ملک نے اس کو رپورٹ کیا BBC کے لیے. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ کمپریہنسو اسٹوری. باقی تو رپورٹرز نے ٹکرز دی ہیں, اسکیٹرڈ ڈیٹیلز اور انفارمیشن آئی ہے, وہ زبانی سنتے ہیں, آ کے کمپائل کرتے ہیں, سارے بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ 1 by 1 ٹکٹ ٹائپ ہوتے ہیں. کسی کی میموری زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹیل آ جاتی ہے. لیکن وہ جو گفتگو ہے اس گفتگو کو اور پھر اس کے آفٹر میتھ میں کیا سچویشن کریٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ویک سٹارٹ ہونے والا ہے نا, اس میں کیونکہ کچھ آفرز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کمپنی جب کوئی آفر لانچ کرتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پیشکش محدود مدت کے لیے. صحیح. یعنی آپ کو سستے گرم کپڑے مئی جون اور جولائی کے مہینے میں ہی ملیں گے, ایسی آفر آتے ہیں نا. یا پھر ہیٹرز کے اوپر سیل لگ جاتی ہے گرمیوں کے مہینوں میں, اے سی جو ہے وہ سستے ہو جاتے ہیں, جیسے سردی کا آغاز ہوتا ہے وہ بلک میں بن گئے ہوتے ہیں, اسٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے, نکالنا ہوتا ہے وہ 2-4 ہزار اپنا پروفٹ کا مارجن کم کر کے. تو پیشکش محدود مدت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو محدود مدت کی پیشکش تھی اب وہ ڈرائیو کرے گی عمران خان کی وہ گفتگو جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے کی ہے, کیونکہ کمنگ ویک میں جو ٹویٹ کا معاملہ ہے اس پر FIA کی تحقیقات, عمران خان کی جو تفتیش ہوئی ہے عمران خان سے, شامل تفتیش ہو گئے ہیں, اور وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کیا اس کی بھی کچھ جزیات سامنے آئی ہیں. تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا بائی ٹیوزڈے وینسڈے کہ اگر یہ معاملہ بغاوت والی سائڈ کے اوپر مقدمے کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ جو محدود مدت کی پیشکش تھی یہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو ریچ کر چکی ہے. صحیح. کیونکہ شیلف لائف ہوتی ہے نا, وہ ایکسپائری ڈیٹ کو, کیونکہ عمران خان نے جو گفتگو کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس پاور ہے. عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو. What does that mean? کہ وہ جو آفر آئی تھی یا سجیشن آئی تھی یا استدعا آئی تھی جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ بات کر لیں, جی آپ مذاکرات کریں, بیٹھ کے اس کو سارے کو, اس معاملے کو, اس کا حل نکالیں, ملک میں آگ لگی. پیپلز پارٹی کے وکیل تھے, ان کو سامنے ڈائس پہ کھڑا کیا گیا اور مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان سے مذاکرات کر لیں, بات کریں ان سے. ہاں بات کریں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے. تو وہ اس کے اوپر عمران خان کا پہلا تو جواب یہ آ گیا کہ نہیں, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. صحیح. بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے. دوسرا کہ وہ جو لگ رہا تھا 1971 کے ٹویٹ کے تناظر میں جو بات تھی, اور اس کے بعد عمران خان خود ایکسپلین کرتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ از اونلی ون مین. تو ظاہر ہے کہ دے ور ٹارگیٹنگ ڈائریکٹلی دی آرمی چیف. اینڈ دین جو ٹویٹ آیا SIFC کے تناظر میں, اس میں بھی کرٹیسزم کا لیول وہاں پہنچ گیا تھا جہاں یعنی کہ ہم نے پاکستان میں 20 سال صحافت کی, ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی.
نہ ہی کبھی حیران کسی نے کن بولا تھا، ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملہ چلا گیا، تو اب تو بالکل ہی بھول جائیں ساری چیزیں۔ لیکن دوبارہ اس تناظر میں عمران خان نے کہہ دیا کہ بات ان سے کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو سامنے خبر کی تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعے کے دن اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کریں گے، لیکن وہ مینشن بھی نہیں کیا۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں موجود جیل کے ایک اہلکار کے مطابق ایک صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کہا ہے۔ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے، مشرف کے نمائندے سے بات کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ہم وہاں بات کریں گے جن کے پاس پاور ہے، ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 14 مئی 2023 کو پنجاب الیکشن کی میٹنگ کے دوران بھی نون لیگ والوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جسٹس بندیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، قانون کے مطابق الیکشن 90 دن میں ہونے تھے، لیکن بندیال ان کے دباؤ میں آ گئے تھے۔ ایک اور صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ میاں نواز شریف جب شیخ مجیب کا حوالہ دیتے تھے اور حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتے تھے تو اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ نواز شریف دوسرا مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ میں نے اس وقت حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں پڑھی تھی، اب میں نے یہ رپورٹ مکمل پڑھ لی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن بنانے کا مقصد تھا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یحییٰ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوسٹ ہونے والا مواد آپ کی مرضی سے شیئر کیا گیا؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں۔ سو پارشلی انہوں نے ویڈیو والا جو پورشن ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ میں نہیں کر سکتا، اس کو تو انہوں نے ڈس اون کر دیا۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ اس پوسٹ کو اون کرتے ہیں، یعنی درست مانتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ میں اس ٹویٹ کو اون کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو ویڈیو لگائی گئی ہے وہ میں نے دیکھی نہیں ہے، اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا ایکسیس نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی کہ اس کے ساتھ ویڈیو ایگزیکٹلی کن الفاظ یا کن تصاویر، اس کی ایڈیٹڈ ورژن کیا ہے، صحیح رسائی تو نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں نہیں کروں گا۔ پھر عمران خان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کا ایکس اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، کس کو اجازت دے رکھی ہے، تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں ٹویٹ کا صرف وکلاء کو بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہیروز ہیں۔ سو دیٹ مینس کہ وہ ہلکا سا اس فیکٹ کو بیان کرنے کے بعد ہی از اسٹیئنگ پٹ ود دا پوزیشن ہی ٹک، صحیح۔ اور وہ سوشل میڈیا کے اپنے لوگ، ظاہر ہے کہ وہی سوشل میڈیا والے انہی لوگوں کو پریز کر رہے ہیں نا کہ جنہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ پھر کمرہ عدالت میں موجود صحافی بابر ملک کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں دوبارہ وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی، پہلے ملک ٹوٹا تھا، اب معیشت بیٹھ رہی ہے۔ جب ان سے سوال ہوا جیل میں موجود سہولیات اور حکومتی دعووں کے بارے میں کہ آپ کی تو تصویریں انہوں نے لگائی ہیں کہ بڑی ہم نے سہولیات دی ہوئی ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ میں چوں چوں اور شکایت نہیں کرتا، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، میرے پاس ایکسرسائز مشین کے سوا کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہے۔ عمران خان نے کہا کہ روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے سیل میں واش روم نہیں، نہانے کے لیے دوسرے کمرے میں جاتا ہوں، یعنی ٹوائلٹ ہے، ہاں وہ چھوٹا سا پورشن بیچ میں نظر آ رہا ہے جس کی آدھی سی نہانے کے لیے دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگژری سویٹ دیے گئے اور ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے، جس کسی سے چاہتے تھے اپنی مرضی سے ملاقات کرتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے تو آدھا گھنٹہ وکلاء کے ساتھ اور 20 منٹ فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہے۔ پھر ایک صحافی نے کہا کہ آپ اپنے دور اقتدار میں کہا کرتے تھے کہ جو سہولیات نواز شریف اور زرداری کو ملی ہوئی ہیں یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ اس پر عمران خان نے غصے میں کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا، میں نے اب تک کوئی رعایت اور سہولت نہیں مانگی، سوائے ایکسرسائز مشین اور کتابوں کے کچھ۔ اور عمران خان نے کہا کہ مجھے قیدی جو ہیں وہ کھانا بنا کر دیتے ہیں۔ پھر عمران خان سے نے ایک سوال پہ کہا کہ جو موجودہ بجٹ ہے، مہنگائی کی شرح بڑھے گی، ملک کے قرضے بڑھ جائیں گے، اور یہی دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہو رہی۔ یہ وہ گفتگو ہے جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کی، اور اس کے بعد جو ایف آئی اے کی ٹیم اس نے عمران خان سے ملاقات کی، تفتیش کی،
اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اب اس کی بنیاد پہ آپ دیکھ لیں، یہ اب عمران خان نے ورشن رکھ دیا نا اس مذاکرات والی بات پر. تیسری ملاقات تھی، پہلے 2 دفعہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، لائرز ہوں گے تو میں ملوں گا، اس میں لائرز موجود تھے تو انہوں نے ملاقات کی. ہاں اب وہ جو پوزیشن انہوں نے وہاں پر لی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کی تفصیل کیا آئی ہے کہ آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف پوسٹ تفتیش کا معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی شامل تفتیش ہو گئے، اور جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے اس نے یہ تفتیش جیل میں وکلاء کی موجودگی میں کی. چودھری ظہیر عباس، انتظار پجوتا جو ہے وہ شامل تھے اس میں وکلاء میں، اور عمران خان صاحب کو ٹویٹ دکھایا گیا ایکس اکاؤنٹ سے کہ یہ پوسٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے کیا، اور پھر 16 سوال ہیں تقریباً جو عمران خان سے کیے گئے. عمران خان نے ان 16 سوالوں کے جواب دیے ہیں. جو تفتیشی ٹیم ہے اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ایاز احمد اور سب انسپیکٹر منیب شامل تھے، اور جو اس حوالے سے 1 گھنٹہ تقریباً تفتیش جاری رہی، 16 مختلف سوال ہوئے، اور اس حوالے سے جو اب تفصیل جتنی سامنے آئی ہے اس کے مطابق اب آپ دیکھیں کہ اگلے 4 سے 5 دن منڈے آن ورڈ اہم ہے. رؤوف حسن کے ساتھ ہو چکی ان کی ملاقات، بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہو چکی، یہ جن لوگوں کے ساتھ ہو چکی، پھر ساتھ میں عمران خان ہے. اب اگر اگلے 3-4 دن میں بغاوت والا مقدمہ، سیڈیشن والا کیس آتا ہے کہ یہ جس کا اندیا رانا ثناءاللہ اور پنجاب حکومت کی طرف سے بھی کافی حد تک آ چکا ہے، بیرسٹر عقیل نے باقی لوگوں نے اس کے حوالے سے بات کی بھی ہے، اگر تو معاملہ اس طرف جاتا ہے بغاوت کا مقدمہ ایک اور، تو پھر تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر یہ جو ایکسپائر ہو جائے گی، یہ جو آفر ہے، یہ استدعا ہے یا سجیشن ہے، رائے ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی گئی ہے. بٹ 21 گھنٹے کے بعد جو عمران خان کا ریئیکشن ہے یا گفتگو ہے، اس سے ایک بات آپ کو بڑی واضح ہو کے سمجھ آتی ہے کہ جو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں، جو کوشش یعنی سچی جھوٹی جیسے بھی، بٹ آن دا فیس آف اٹ حکومت کی طرف سے ایک ونڈو ایسی ہے جس سے بار بار یہ بات کی جاتی رہی ہے اس ٹویٹ سے پہلے. ابھی بھی وہ کی ہے انہوں نے، لیکن ڈفرینٹ پیرائے میں کی ہے. وہ سارا الزام لگانے کے دیکھو ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر یہ صورتحال خراب ہو گئی، یہ ملک کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کرے گا. ماضی میں یہ ماضی قریب میں اسحاق ڈار بھی یہ کہہ چکے کہ اب گنجائش نہیں ہے، رانا ثناءاللہ بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکے کہ اب گنجائش نہیں ہے. بہرحال 36 گھنٹے کے بعد کی صورتحال یہ ہے، اور اگلے آپ سمجھیں کہ 72 سے 96 گھنٹوں میں اس صورتحال کا کم از کم جو ہے وہ آؤٹ کم وہ ہمارے سامنے ہوگا. صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.